बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام, मैं हूं आपके साथ अशफाक इसहाक सत्ती। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। एक अच्छी खबर से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। वो ये है कि पाकिस्तानी एयरलाइंस को बरतानिया में दाखिले की इजाज़त मिल गई। अब जाहिर है कि 4 से 5 साल बाद ये सिलसिला हुआ है, तो इसमें बड़ी खुशाइन बात है कि अब इजाज़त मिली है, लेकिन उसके लिए फॉर्मली हमें एक इस पे इजाज़त तलब करनी होगी। लेकिन ये 5 साल पहले मई में आपको याद होगा 2020 में एक अंदोहनाक वाक़या पेश आया था। PIA का एक तैयारा क्रैश हुआ था कराची के हवाई अड्डे से ज़रा पहले, और उसके बाद गुलाम सरवर खान साहब ने, जो कि उस वक्त तहरीक इंसाफ के वज़ीर हवाबाजी थे, उनके बाद उनकी जानिब से जून के महीने में एक स्टेटमेंट दिया गया था पायलट से मुतालिक, लाइसेंसेस से मुतालिक, एग्जामिनेशन के प्रोसीजर से मुतालिक, और उसके बाद फिर वो पाबंदियाँ लगी थीं जिसके बाद हम आज 5 साल बाद आज हमें इजाज़त मिल रही है। तो इसमें कहा यह जा रहा है कि कम से कम 200 अरब रुपए का कौमी एयरलाइन को नुकसान हुआ। अब जाहिर है कि उसमें मुसाफिरों की भी बड़ी मुश्किलात होती हैं कि टिकट की प्राइस बढ़ जाती है, फिर साथ ही साथ वहाँ से जो प्यारों को लाने के लिए वापस लाना पड़ता है। अगर किसी का इंतकाल वहाँ पर हो जाए तो वो काफ़ी कॉस्टली पड़ता था और कई लोग नहीं ऐसा अफोर्ड कर पाते थे। तो ये एक अच्छी खबर है। लेकिन गुलाम सरवर खान ने उस वक्त क्या कहा था, ज़रा आपको थोड़ा सा आपकी इसको रिफ्रेश करते हैं, सुनवाते हैं आपको। पाकिस्तान में टोटल 860 एक्टिव पायलट्स, जिसमें PIA भी है, ब्लू भी है, सरीन भी है, एक्स शाइन एयरलाइन के भी हैं और कुछ चार्टर प्राइवेट क्लब्स के भी हैं। तो 860 पायलट्स के एग्जामिनेशन के उन्होंने पेपर दिए, कैसे कैसे दिए, तो उनमें से 262 ऐसे पाए गए कि उन्होंने खुद एग्जाम नहीं दिया, उनकी जगह किसी ने एग्जाम दिया। उनके लाइसेंसेस फेक हैं, लाइसेंसेस ठीक नहीं है, उन्होंने एग्जाम्स प्रॉपर नहीं दिए, खुद नहीं दिए, उनका वो फ्लाइंग एक्सपीरियंस नहीं है। अच्छा जी, तो कुछ ये 4 से 5 साल का अरसा था जिसके लिए पाबंदी रही। इससे पहले यूरोप में भी हमारी एयरलाइन को इजाज़त मिली है, अब ये भी एक सिलसिला हुआ है। अच्छा, एक और चीज़ है जिससे अवाम हिलकर रह गए हैं। थोड़ा सा अवाम के मसाइल की भी बात करें कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा कर दिया गया है, और ये इस वक्त जुलाई के महीने में दूसरी दफ़ा हुआ है कि ये कीमतों में इजाफा किया गया हो, और अब 272 रुपये कीमत है पेट्रोलियम मसनूआत की। और जाहिर है कि जो इस वक्त अगर हम एक्स रिफाइनरी प्राइस की बात करें तो वो काफ़ी कम है, लेकिन उसके ऊपर फिर टैक्सेस जो लग जाते हैं तो वो जाके कीमत 272 तक पहुंचती है। और अगर डीजल की प्राइस की बात करें तो वो भी काफ़ी उसमें इजाफा होता है। अब मसला उसमें क्या है? मसला ये है कि ये जो मोटर बाइक्स में या फिर जो आमतौर छोटी गाड़ियों में या इसके अलावा भी जो लोग सफ़र करते हैं वो बड़े मुतासिर होते हैं। फिर डीजल गाड़ियां भी जाहिर है कि इस सिस्टम का हिस्सा होती हैं, तो ये जो फ्रेट चार्जेस इसमें भी इजाफा होता है। अब वो गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने भी आप देखें कि 20% इजाफे का ऐलान कर दिया अपने फेयर्स में। इसके साथ साथ जो स्टॉप टू स्टॉप किराया है उसमें भी इजाफा कर दिया गया है। तो ये वो चीज़ें हैं जिससे गरीब आदमी मुतासिर होता है। अच्छा, अब हम इस पर बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इससे पहले अभी नून लीग की हुकूमत है और जाहिर है कि उनकी कुछ मजबूरियां भी होंगी, लेकिन जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत हुआ करती थी और उस वक्त इस तरह का इजाफा होता था, तो उस वक्त जो बयानियां होता था या जो उस वक्त बयान दिए जाते थे इस मुताल्लिक, वो क्या थे? मैं चाहूंगा कि आप जरा सुनिए। तेल और गैस आसमान से बातें कर रही हैं, आपने इस कौम का तेल निकाल दिया है। अफसोसनाक खबर है कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा किया। अवाम के ऊपर आज पेट्रोल बॉम्ब जो है वो बिजली बन के गिरा है। आज जब पेट्रोल महंगा होता है तो बिजली महंगी होती है। 12 रुपए से ज्यादा पेट्रोल की कीमत बढ़ा देना, ये वो शख्स ही कर सकता है जिसके सीने में दिल नहीं पत्थर है। 12 रुपए पेट्रोल रात के अंधेरे में तुम्हें बढ़ाने में शर्म नहीं आई? आज पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी हैं, कुछ ज्यादा देर नहीं लगेगी, ये बिजली की प्राइसेस भी बढ़ेंगी। जी, तो ये आपने सुन लिया। और उसके बाद एक और मुद्दा भी होगा, वो चीनी की कीमतों से मुताल्लिक है, उस पर भी हम आगे चल के बात करेंगे। लेकिन जरा सा एक थोड़ा सा आपके चीज सामने गोश गुजार करूं, ये है कि एक्स रिफाइनरी प्राइस जाहिर है कि मैं चाहूंगा कि जो हमारे मेहमान होंगे वो इस पर मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं, वो तकरीबन 165 रुपये 30 पैसे बनती है। फिर इनलैंड फ्रेट के चार्जेस हैं 6 रुपये 96 पैसे, ये मैं पेट्रोल की बात कर रहा हूँ। फिर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो है, PDL जिसे कहा जाता है, वो 75.52 है। फिर कार्बन लेवी यानी कि क्लाइमेट से मुतालिक भी है, ये तकरीबन 2 रुपये 50 पैसे है। फिर OMC मार्जिन 7.87 7 रुपये 87 पैसे। और फिर डीलर मार्जिन यानी कि अगर इन दोनों को मिला के भी पढ़ा जाए तो ये तकरीबन 16 से 17 रुपये बनता है। सेल्स टैक्स नहीं है पेट्रोलियम मसनूआत पर, लेकिन उसके बावजूद जो है फिर ये मामला जाके बनता है 272 रुपये 15 पैसे तक, यानी कि 165 से
272 تک کا یہ معاملہ ہے. تو یہ کافی لوگوں کو پریشان کن یہ چیزیں پڑتی ہیں. تو ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں رانا احسان افضل صاحب ہمارے ساتھ ہیں, کوآرڈینیٹر برائے وزیر اعظم ہیں. بہت شکریہ رانا صاحب فار یور ٹائم سر. اور خاقان نجیب صاحب, ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب ماہر معاشیات ہیں جو اس سیگمنٹ کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. آپ کا بھی بہت شکریہ. رانا صاحب, مسئلہ بڑا ہے. پہلے تو میں چلیں لیٹ سٹارٹ ود پیٹرول سے سٹارٹ کر لیتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ عوام تو پریشان ہے. ظاہر ہے کہ عوام کہتے ہیں کہ اس وقت بیانات کچھ اور ہوتے تھے, گورنمنٹ میں آ کے مجبوریاں ہو جاتی ہیں, لیکن پھر بھی کچھ ساڈالتے خیال کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, میں تو ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں پیٹرول اور ڈیزل پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے, اور اگر ہمارے لیڈرز نے کی تو غلط کی, اور اس وقت جو کی غلط کی, اور اگر اس سے پہلے پی ٹی آئی نے کی وہ غلط کی, تو ہمیں اس چیز پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے جو ملک میں بنتی نہیں اور جو امپورٹ ہوتی ہے. تو دیکھیں, ایک تو اس کا کمپوننٹ جو 165 روپے کا ہے وہ انٹرنیشنل پرائسز کے ساتھ, ٹھیک ہے, اس کے اوپر ہمارا جو ہمارا نہ اس پہ کنٹرول ہے نہ وہ انٹرنیشنل پرائسز سے لنکڈ ہے. دیکھیں, دوسری طرف دنیا میں اس کو ٹیکس کیا جاتا ہے. صرف وہ ممالک جو کیا کہتے ہیں اپنی پیداوار رکھتے ہیں اس پیٹرولیم پروڈکٹس کی, وہ شاید اس کو ٹیکس نہیں کرتے, یا وہ بھی کرتے ہیں تو کم کرتے ہیں, لیکن دنیا بھر میں ٹیکسیشن اس کی جاتی ہے. اور ہمارے جیسا ملک جہاں پہلی ٹیکس ٹو جی ڈی پی نیچے ہے اور انڈائریکٹ ٹیکسز پہ انحصار ہے, جو کہ پازیٹیو چیز نہیں ہے, ہم آہستہ آہستہ شفٹ کر رہے ہیں ٹوورڈز ڈائریکٹ ٹیکسیشن. تو وہاں ہمیں, اور obviously ہم نے ٹارگٹ سیٹ کیے ہیں اس بجٹ کے اندر پیٹرولیم لیوی کے, تو وہ ہم میٹ کر رہے ہیں. تو یہ دو فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے پیٹرول کی پرائسز بڑھی ہیں. اور دیکھیں, اس کے اوپر تو بڑا کلیئر ہے کہ اوور آل مہنگائی پچھلے مہینے تو 3.25% تھی, تو ہم نے اس دفعہ ٹارگٹ سیٹ کیا 7.5% مہنگائی کا. تو انشاءاللہ ہم اس کو کنٹرول میں رکھیں گے, قابو میں رکھیں گے. لیکن یہ وہ کمپوننٹ ہے جس پہ میں ہمیشہ, اگر آپ میرے پرانے کلپس نکال کے دیکھ لیں, کہ اس کے اوپر آپ سیاست کرتے ہیں. لیکن مجھے ایک چیز بتائیں, یہ جو بیانیہ ہے یہ بڑا خوش آئند ہے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی پارٹی قیادت بھی ان لائن ود دس بیانیہ ہوگی کہ پتہ چلے آگے پھر جا کے اپوزیشن میں جائیں تو پھر یہ بیانیہ آ رہے ہو؟ یہ بڑے خوش آئند بات ہے کہ ان چیزوں پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے, لیکن اپنی باری آتی ہے تو پھر دوبارہ سے سیاست شروع ہو. دیکھیں, میرے خیال سے یہ کام میڈیا کا بھی ہے کہ وہ عوام کو اویئرنیس دیں کہ پیٹرولیم کی پرائسز کیسے کنٹرول کی جاتی ہیں, یا کیسے وہ کیا ویریبلز ہیں جو اس کو افیکٹ کرتے ہیں. اور میرا بھی کام ہے, اور میں آپ یقین کریں میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ پیٹرولیم پرائسز جو ہیں یا تو پاکستان میں بن رہی ہوتی تو کوئی ہم کہہ سکتے تھے کہ ہمارے کنٹرول میں, دے ناٹ ان آر کنٹرول. ڈالر پرائس آپ کی انٹرنیشنل پرائس, پھر آپ نے جو ٹارگٹ سیٹ کیا آئی ایم ایف کے ساتھ لیوی کے, وہ آپ نے پورے کرنے. یعنی کہ اس وقت یہ جو 165 روپے پیٹرول پہ یا 180 روپے ڈیزل پر یہ جو پرائسز ہیں یہ تو ایکس ریفائنری پرائسز ہیں, اس کے بعد جو کچھ آپ وصول کر رہے ہیں اس کے بعد جو ڈیلر مارجن ہے, یہ چیزیں ہیں, یہ تو ہونی ہوتی ہے نا, یہ تو ہونی ہوتی ہے. تو پیٹرولیم لیوی کا کمپوننٹ ہے جو حکومت لے رہا ہے, اور یا کاربن لیوی ہے. تو یہ دو لیویز جو ہیں یہ حکومت کی جیب میں جا رہی ہیں. باقی تو جو ہے وہ obviously اگر کوئی بزنس کر رہا ہے, او ایم سیز کر رہے ہیں, تو انہوں نے بھی مارجن لینے, جو ریٹیل میں سیل کر رہا ہے اس نے بھی مارجن لینا, اس کے بغیر تو کوئی دنیا میں نہیں چلتا. بٹ ڈونٹ یو تھنک کہ یہ جو 75 سے 78 روپے کا اماؤنٹ ہے دیٹ از ٹو مچ, یا پھر اس کے اوپر کچھ ٹارگیٹڈ کیا جا سکتا ہے, کوئی سبسڈی ٹارگٹ کی جا سکتی ہے, کیونکہ ٹیکس کی وصولی تو اس وقت منصفانہ بنیادوں پہ نہیں ہو رہی. بیوقوفانہ کام ہوگا کہ ہم اگر سبسڈی دیں پیٹرول کے اوپر اس چیز کو جس کو ہم امپورٹ کر رہے ہیں. دیکھیں, یہ سگنلنگ بھی اب ہمیں کرنا کیا چاہیے. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں یہ جو 2 ویلر ہیں جو پیٹرول پہ چڑھتے ہیں, ان کو ہمیں بجلی پہ لے کے جانا چاہیے. بجلی بہت زیادہ سستی ہے پیٹرول کے مقابلے میں. اگر آپ گاڑی کی چارجنگ کے حوالے سے بات کریں تو حکومت کی, ہماری جو منسٹری آف انڈسٹریز ہے وہ اس چیز کو پروموٹ کر رہی ہے. لیکن وہ اس صورت میں ہو سکتا ہے نا کہ جب بجلی کی پروڈکشن ہمارے ہاں یا تو سولر سے ہو رہی ہو یا ہائیڈل سے ہو رہی ہو, ہمارے پاس بجلی کی اضافی کیپیسٹی ہے, اور اگر ہم شفٹ ہوتے ہیں تو اس سے اوور آل بجلی کی کیپیسٹی پیمنٹس میں بھی کمی آئے گی. تو یہ اس کو ہم انکریج کر رہے ہیں, اور یہ گورنمنٹ کی سگنلنگ بھی ہے کہ ہم پیٹرولیم, وہ چیز جو امپورٹ ہوتی ہے جو ایک کنزمپشن آئٹم ہے, اس کو اگر آپ ٹیکس کریں تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے. چلیں, لیٹس ٹاک ود دی ایکسپرٹ ایز ویل. ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب, سر آپ سے میں جاننا چاہوں گا, کیونکہ آپ سے تو ایک عرصے سے, گزشتہ کئی سالوں سے ہم جانتے رہے, مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ سیاسی بیانیے سے ہٹ کے کیا اس وقت جو ہمارے بھائی رانا صاحب فرما رہے ہیں, کیا واقعتاً ایسا ہے کہ اس میں کوئی اس میں قباحت نہیں ہے کہ ان قیمتوں میں ایسے ہی اضافہ کیا جائے, یا پھر کچھ ہو سکتا تھا مینج معاملہ؟ تو اشفاق بھائی, میں آپ کو ذرا ایک ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو دیتا ہوں, کیونکہ پاکستان کو اگر اب یہاں سے موو کرنا ہے نا, ایک تو میں کہتا ہوں کہ بہت اچھی اپرچونٹی ہے اتھارٹیز کے پاس, اگر وہ کو ایک ڈفرینٹ ڈائریکشن میں موو کرنا چاہیں ان دی نیکسٹ 3 years. سو لیٹ می ٹرائی اینڈ ایکسپلین. اور میں دونوں پی آئی اے
एंड पेट्रोल प्राइसेस में डील करूंगा। Okay. देखिए, एक मैक्रो स्टेबिलिटी आपके मुल्क में आई है, उसने आपको एक टाइम और एक स्पेस दिया है, बफर दे दिया ट्रूली, ठीक है, एक कंफर्ट दे दिया। आईएमएफ की एंगेजमेंट का ये एक बिल्कुल अक्कासी करता है। दुनिया भर में जो प्रोग्राम्स होते हैं, हमें जो रिसर्च है वो यही बताती है कि एक मैक्रो स्टेबिलिटी आ जाती है। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन उम्मीद से ज्यादा नीचे चली गई है, ये एक लोगों के लिए अच्छी चीज है। हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान के जो देरीना मसाइल हैं, अब वो हल करने की जो स्पेस है, और स्पेशली 10th मई के बाद, जबकि हमारा स्टेटस एक रिस्पॉन्सिबल नेशन का बदल गया है, आपको बहुत खुल के मिल गए हैं। आपने उसकी एक थोड़ी सी अक्कासी ये भी देखी कि अच्छी कोशिश हुई अथॉरिटीज की। लंदन, मैनचेस्टर खुल जाएगा, यूरोप खुल गया। अभी मैंने सती भाई पेरिस की फ्लाइट किया, इट वॉज अ डिलाइट टू डू द पेरिस फ्लाइट। So, you know, it is good कि आपको ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां फंडामेंटली पीआईए को प्राइवेटाइज करना है। अगर ये मैक्रो स्टेबिलिटी ना होती, अगर ये आपके रूट्स दोनों ना खुलते, तो पीआईए की वैल्यूएशन बेहतर ना होती। सो हियर्स द टेक ऑन पीआईए इज वेरी क्लियर कि ये रूट्स खोलना तो एक, यू नो, जिसे कहेंगे इज अ रूट टू गेटिंग पीआईए आउट ऑफ द हैंड्स ऑफ बीइंग रन बाय द स्टेट एंड गेटिंग इट। अब हुकूमत ने इस पे डिलीवर करना है, अगले 1 साल में करे, 2 साल में करे। आई एम नॉट फर्स्ट अबाउट दिस टाइम के 6 महीने में ही करना है, बट वी मस्ट गेट द राइट प्राइस, वी मस्ट गेट द राइट बायर, वी मस्ट सॉल्व आवर फंडामेंटल इशू ऑफ हैंडलिंग अ पीआईए। 835 अरब रुपया उठाया है पीआईए की बैलेंस शीट पे। मैंने, सत्ती साहब ने और राणा साहब ने अपने टैक्स के पैसे से इसको पे करना है अगले 10 साल में। सो प्लीज अंडरस्टैंड कि ये है, ये तो एक मसला हो गया। सो वी आर क्लियर कि हमें यहाँ पे क्या स्पेस मिली है। अब आ जाइए पेट्रोलियम प्रोडक्ट। देखिए, मेरे लिए आसान है ये कहना, देखें 279 का रुपी था, वो 286 पे चला गया। ये पहली चीज है जो प्ले अप कर रही है इसमें। अगर तो स्टेबिलिटी ना होती और रुपया 325 का होता तो ये कीमत भी बहुत बढ़ जाती। सो पहली तो ये बात मैं बार बार इसलिए कहता हूं, पर ये स्पेस सिर्फ इसलिए नहीं मिली। ये स्पेस दो चीजें करनी है। अगर आपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को ठीक करना है ना, तो दो डायरेक्टली करनी है और तीसरी चीज इंडर है। पहली बात यह कि आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमत को सेट करने के प्रोसेस से निकल जाएं। ये सबसे पहली चीज है। दुनिया भर में आपका नेबर है ना इंडिया, इंडिया में पेट्रोल की कीमतें उनकी रेगुलेटर नहीं सेट करता, वो एक डीरेगुलेटेड सेक्टर है। ओएमसीज, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज आपस में कंपीट करती हैं। सती भाई, आप बाहर जाते होंगे ना, एक पंप से दूसरे पंप पे जाएं, कीमत फर्क होती है, डेली कीमत का तयन हो रहा होता है। दैट इज कॉल्ड अ कंपेटिटिव मार्केट। मैं फिर कहता हूं कि हमें अब ये जो इमीडिएट की गुफ्तगू है, ये जो फायर फाइटिंग की गुफ्तगू है, अगर इसमें से मैं निकलूं नहीं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज इस चीज को डील करें, तो पाकिस्तान में किसी चेक एंड बैलेंस के बगैर आपको लगता है कि कोई आवाम का सोचेगा, या वो फेयरली इस चीज को डील करेंगी, या फिर एक मोनोपोली या एक कार्टेल बना के फिर मजीद लूटा जाएगा आवाम को? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलें हम देख लेते हैं। हमने ये काम अभी टेलीकॉम सेक्टर में किया है। आपका ख्याल है कि कार्टेल बन गई है, कीमतें नीचे गई हैं ना, आपकी जो एफिशिएंसी है वो बेहतर हुई है। सो डोंट बी अफ्रेड ऑफ क्रिएटिंग मार्केट्स। होगा कि आप एक पंप पे जाते हैं, पीएसओ प्राइवेटाइज है, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, या कोई और प्राइवेटाइज है, कोई और शेल प्राइवेट है। आप जाते हैं, आपको 276 का पेट्रोल मिल रहा है, आप अगले पे जाते हैं, आपको 273 का मिल रहा है, आप 273 वाले पे चले जाएंगे। दैट इज हाउ मार्केट विल बिहेव। इसका ये मतलब नहीं है कि जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो एंटी कार्टेलाइजेशन, या ये नहीं देखेगा कि वाफिर मिकदार मौजूद है स्टॉक्स की पाकिस्तान में। ये चीजें तो उनका काम है देखना, पर अगर आप इनको कंपिटिटिव बिहेवियर में जाने देंगे तो ये इस मसले से निकल जाए। उसका ये भी मतलब है कि अप मार्केट कीमत शायद थोड़ी सी साउथ से कम होगी, बिकॉज जब बाहर से चीज आएगी तो ये ठीक है बात। हम कंपेटिटिव मार्केट नहीं बनने दे रहे। जहां जहां पे वहां पे एनर्जी सेक्टर का मसला ये है कि ये मेरा सवाल इसमें सिंपल था डॉक्टर साहब। मेरा क्वेश्चन ये था कि इस वक्त ये जो, जैसे कि अभी हमारे भाई ने फरमाया कि 78 रुपए जो वसूली हो रही है, जिसमें कार्बन लेवी भी है और पीडीएल भी है, तो वो सिर्फ ये वसूल कर रहे हैं, बाकी डीलर्स मार्जिन है और उसके अलावा बाकी वो फ्रेट चार्जेस वगैरह, ये सारी चीजें। आपको लगता है कि ये जो 78 रुपए की वसूली है, ये जस्टिफाइड है गवर्नमेंट की तरफ से? यार, इसका जवाब भी बड़ा सादा है। 10 रुपए की ये लेवी थी जब मैं फाइनेंस डिवीजन की टेबल पे मौजूद था और हमने पीडीएल शुरू की थी। ठीक है, इसका एक मकसद क्या था ये भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। सेल्स टैक्स चूंकि प्रोविंसेस से शेयर होता था और एनएफसी का रिव्यू करना देरपा
ہم نہیں کر پا رہے, بہت عرصے سے نہیں کر پا رہے جو ہمیں کرنا چاہیے, تو ہم نے سیلز ٹیکس پیٹرولیم پروڈکٹ سے اٹھا دیا. کیوں اٹھا دیا؟ بیکاز دیٹ واز شیئرڈ ود the اور ہم نے ایک پی ڈی ایل لگا دیا. یہ 10 روپے سے بڑھ کے آج 78 روپے ہو گیا. میں آج بھی سمجھتا ہوں یہ اس لیے 78 ہوا ہے بیکاز ہم ڈائریکٹ ٹیکسیشن آج بھی نہیں کر پاتے ان سب سیکٹرز کی. اگر اس سے نکلنا ہے تو اس کے لیے آپ کو اگین وہ جو ریفارم ہے, پھر یہ تیسرا ریفارم گر لیں. سو یہ ٹائم اینڈ اسپیس ہے, آپ چاہتے ہیں 78 نہ ہو. ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ کیوں پرائسز بڑھ رہی ہیں پاکستان میں یا کیوں یہ 78 ہے. آئی ایم ایف کا ایز این اکنامک تھنکنگ یہ خیال ہے کہ اگر پرائسز کو کم رکھ دیں پاکستان میں کمپیئر ٹو ساؤتھ ایشیا تو امپورٹ بڑھ جائے گی اور بیلنس آف پیمنٹس کا ایشو کھڑا ہو جائے گا. یہ تھاٹ بھی ہے. یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت پاکستان میں اگر پیٹرولیم پروڈکٹس کی پرائس پیٹرول کی فار ایگزامپل 0.88 ہے ٹو آف اے ڈالر جو اس وقت ہے 1 لیٹر, تو جو ساؤتھ ایشیا ہے وہ 0.86 پہ ہے. ہم تقریباً اب کمپیٹیبل ہو گئے ہیں, پہلے پرائسز کچھ لو تھیں. سو آئی تھنک آ کھڑے ہوئے ہیں یہاں سے, بہت اوپر نہیں جائے, اور اگر پلیٹس نیچے جاتا ہے تو شاید تھوڑی سی روم بھی مل جائے نیچے. چلیں ٹھیک ہے رانا صاحب, یہ جو آئیڈیا ہے کہ یہ مارکیٹ فورسز پہ چھوڑ دیا جائے, آئل مارکیٹنگ کمپنیز پہ چھوڑ دیا جائے کہ وہ خود سے مینیج کریں, آپ کو لگتا ہے کہ وہ یہ کر پائیں گی یا یہ تھاٹ آپ کے ذہن میں ہے؟ نہیں, یہ بہت دفعہ ڈسکس ہوا ہے, اس کے اوپر پلانز بھی بنے, اور غالباً پیٹرولیم منسٹری نے اس کو کنسیڈر کر رہی ہے کہ ڈی ریگولیٹ کر لیں پرائسز کو. اور تو یہ دس از اے سبجیکٹ وچ از انڈر ڈسکشن اور اسٹیک ہولڈر کنسلٹیشن بھی ہو رہی ہے. تو لیٹ سی کہ یہ فیصلہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, بٹ یہ بالکل. لیکن اس میں ایک کوشچن ہوتا ہے نا, جیسے ڈاکٹر صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ اگر ایک جگہ آپ کو 276 کا مل رہا ہے, ایک جگہ 273 کا, تو آپ 273 والے پہ چلے جائیں. لیکن وہاں پر ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے کہ یار یہ 273 دے رہا ہے تو پتہ نہیں اس کے رونز کتنے ہوں گے, اس کی کوالٹی فیول کی کیا ہوگی. اس کو چیک کرنے کے لیے کوئی ریگولیٹر یا کوئی فورس, مارکیٹ فورس یا کوئی, وہ تو آلریڈی ہے. دیکھیں کوالٹی چیک کرنے کے لیے, اور اس کے تو ڈفرینٹ میکینزمز آلریڈی پیٹرولیم ڈویژن میں ایگزسٹ کرتے ہیں. ٹیسٹنگ ہوتی ہے, رینڈم چیکنگ ہوتی ہے. تو یہ ایسا تو نہیں ہوتا کہ, تو یہ تو چل رہا ہوتا ہے. جو کمپلائنسز ہیں آپ نے جو کرنی ہے اور جو سٹینڈرڈز میٹ کرنے ہیں او ایم سیز نے, اس کا تو چیک اینڈ بیلنس منسٹری آف پیٹرولیم کر رہی ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب ذرا یہ فرمائیے گا اس کے ساتھ جو اب باقی جو چیزیں ہیں, مثال کے طور پر جیسے میں نے کہا کہ جو جیسے اب یہ اگر اضافہ ہوا ہے تو پھر جو ٹرانسپورٹرز تھے انہوں نے قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے, جو گڈز ٹرانسپورٹرز تھے انہوں نے پرسنٹیج کے حساب سے چیزوں میں اضافہ کر دیا ہے. تو یہ جو اس کے ساتھ کنیکٹڈ مہنگائی کا طوفان آتا ہے جس سے عام آدمی سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے, اس کے لیے آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا گورنمنٹ کوئی رول اس میں پلے کر سکتی ہے جو نہیں کر پا رہی ہے یا کرنا چاہیے؟ سو اس کا کیسکیڈنگ افیکٹ ضرور آتا ہے, یہ بات آپ کی درست ہے, بیکاز پیٹرول فیڈز انٹو انفلیشن, اس کا سیکنڈری امپیکٹ آتا ہے. یہ بات بالکل درست ہے آپ. دیکھیے اس کے لیے جو سب سے بڑھ کے ہے نا, یہ سب سے زیادہ امپیکٹ کرتا ہے ان پیٹرول ڈلوانے والوں کو جو موٹر بائک چلا رہے ہیں. اور اوور پاکستان میں یہ ٹرینڈ انکریز کیا ہے. آئی نو کہ حکومت کی یہ سوچ ہے کہ ہم ای وی بائکس کی طرف جائیں, میری سے تھوڑی سی مختلف ہے. I still think that there is a lot of room to do good public transport in the cities. And there is a large room to do that. آپ اگر پبلک ٹرانسپورٹ کی کوالٹی امپروو کرتے چلے جائیں گے تو جو پارٹس آپ امپورٹ کرتے ہیں بنانے کے لیے ایک ویلر, کیونکہ پاکستان میں تو اسمبلی لائنز ہیں, آج بھی وی آر ناٹ مینوفیکچررز, وی آر اسمبلر آف پروڈکٹس جو ٹرانسپورٹ ہوتی ہیں. اس سے بہتر ہے کہ آپ پبلک ٹرانسپورٹ کے نظام کو, اگین اس لیے میں کہتا ہوں 5 حکومتیں ہیں, ہمیں ان 5 کو ساتھ لے کر چلنا ہے اگر پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے. آپ کو پورا جو پبلک سیکٹر کا جو نظام ہے جو انہوں نے ڈیزائن کرنا ہے سٹیز کو, وہ ایسے کرنا پڑے گا کہ لوگوں کو بائکس بھی نہ استعمال کرنی پڑیں اور وہ پبلک ٹرانسپورٹ پہ شفٹ ہوتے چلے جائیں. اور یہ کوئی خام خیالی نہیں ہے. دیکھیں دنیا بھر میں جو نظام ہے, میں ہمیشہ مذاق میں کہتا ہوں کہ جو امیر لوگ ہیں نا باہر کے, وہ کوشش کرتے ہیں کہ پبلک ٹرانسپورٹ میں بیٹھ کے دفتر چلے جائیں, اور پاکستانی جو امیر ہیں وہ اس چیز کو سمجھ ہی نہیں پاتے, اس کنوینئنس کو, کہ اگر پبلک ٹرانسپورٹ ہو. بٹ دیٹ ریکوائرز فار دا 4 provinces ٹو ڈیولپ. اور پرابلم کیا آتی ہے, پھر گورننس کا ایشو ہے نا. ایشو کیا ہے پاکستان میں, اگر لوکل گورنمنٹ فنکشنل ہو اور سٹیز جو ہیں وہ ڈیولپ ہو رہی ہوں, تو یہ جو گفتگو ہے یہ ایک فرق لیول پہ ہو رہی ہے. یہ میں لیول پہ بیٹھ کے آپ سے کر, دیٹ از وائی گورننس کا نظام 3 ٹیئرز پر جو بننا چاہیے وہ نہیں بن رہا. اس لیے لوکل سٹیز, ورنہ میں اپنے میئر کو کہوں جا کے لاہور میں, اسلام آباد میں, کراچی میں, کہ بھائی کام یہ ہونے والا ہے کہ جو ہمارا پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام ہے وہ جگہ جگہ سے نوڈل ہو, وہ اس کو
کر رہا ہو, فٹ پاتھس بلڈ ہوں, تاکہ ایٹ لیسٹ موٹر بائکس والے جو ہیں ان کو آپ ایلیمنیٹ. سب سے زیادہ پیٹرول کا افیکٹ اشفاق صاحب اگر تحقیق کو دیکھیں گے تو وہ اس 1 لیٹر موٹر بائک ڈلوانے والے پہ آتا ہے جو 200 کا 270. اگر اس کو میں شفٹ کر دوں ایک الیکٹرک, یہ بھی بات رانا صاحب کی ٹھیک ہے, 45,000 میگا واٹ کی کیپیسٹی ہے ملک میں, مشکل سے سمر ڈیمانڈ 26-28 ہزار میگا واٹ کی آتی ہے. اگر آپ اس کو بڑھا دیں تو پر یونٹ کاسٹ اس لیے ڈراپ کر جائے گی کہ یوزیج بڑھ جائے گا, وہ تو بالکل یوزیج بڑھ جائے گا. سو اب جو اصل گفتگو کا آج محور ہے وہ یہ ہے کہ ایک اسٹیبلٹی نے ہمیں اتنی فنڈامنٹل سپیس دے دی ہے, یہ سارے کام یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, ایک چیز میں چاہوں گا کامنٹ کر دیں, وہ جو پی آئی اے کے حوالے سے ایک بڑی خوشخبری آئی ہے, اور پھر کس طریقے سے یہ معاملہ ہوا تھا 4-5 سال پہلے وہ تو سب کو پتہ ہے, لیکن what do you plan to do now? یہ جو آلریڈی پی آئی اے کی جو سیکنڈ بڈنگ پروسیس ہے وہ انڈر وے ہے, اور 4 بڈرز آ چکے ہیں جس میں سے 2 تو گروپس ہیں. تو ہم پر امید ہیں کہ اس دفعہ پی آئی اے جو ہے وہ پرائیویٹائز ہوگی. اور میں سیکنڈ کروں گا خاقان صاحب کی بات کہ دیکھیں جو ہم نے اسٹیبلٹی اچیو کی ہے, جو ہم CAA نیگیٹو سے اب B نیگیٹو ود اے پازیٹیو آؤٹ لک آپ کی کریڈٹ ریٹنگز ہوئی ہیں, اوور آل آپ کی اسٹیبلٹی, اور پھر پی آئی اے کی جو پرفارمنس بہتر ہوئی ہے, جس طرح آپ کے یورپین روٹ کھلے اور اب UK کا روٹ کھل گیا, تو دس ول فیچ اس اے ویری گڈ پرائز. تو یہ اگر یہ سارا بیک گراؤنڈ میں یہ کام نہ ہوتا, جو یہ اوور آل اکانومی آپ کی اسٹیبلائز ہوئی ہے, یہ روٹس نہ کھلتے, تو شاید یہ سیکنڈ راؤنڈ بھی میں کہتا کہ یہ ناکام ہونے کے اس کے کافی امکانات ہیں. لیکن آج ہم اس جگہ پہ کھڑے ہیں کہ جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ ناؤ پی آئی اے از اے گڈ سیل, اور یہ اس سے ایک اچھا جی. ویسے ہم کرٹیسائز کرتے ہیں جو غلام سرور خان نے جو بیان دیا تھا, لیکن اس کے باوجود آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے اپنے بھی فلاز تھے جن کو ایڈریس کیا گیا ان 4 سال میں, جس کی وجہ سے ہم اس قابل ہوئے؟ کون سے بیان جو نہیں, دیکھیں انہوں نے جو بات کی وہ غلط تھی, وہ جھوٹ تھی, وہ مس انفارمڈ تھی, اور اس نے پاکستان کی ریپوٹیشن کو ڈیمیج کیا. دیکھیں انہوں نے یہ کہا کہ جی انہوں نے امتحان ہی نہیں دیے, کسی اور نے امتحان دیے. اٹ واز ناٹ لائک دیٹ, اٹ واز نیور لائک دیٹ. اور جو انکوائری ہوئی اس میں میرے خیال سے 10-12 بھی پائلٹ جو ہیں ایسے نہیں ہوئے جن کے جعلی لائسنسز تھے, ان کی کوئی شارٹ فالز تھیں. اور تو اٹ واز, دیکھیں دیٹ ڈیمیج پاکستان امیج, جو پوری ایویشن انڈسٹری تھی پاکستان کی, اس کو ہٹ کیا اس بیان نے. تو دیکھیں we suffered a lot because of it. اور اب آ کے کہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ امپیکٹ جو ہے وہ آپ اس کو نیوٹرلائز کیا. took 5 years. It just shows کہ جو آپ کے جو وداؤٹ انویسٹیگیشن اور آپ کے ill planned اور جو غلط قسم کے بیانات ہوتے ہیں سیاستدانوں کے, ان کا کتنی بڑی ریمیفیکیشن ہوتی ہے معیشت. ڈاکٹر صاحب اب ذرا آ جائیں وہ معاملہ جس کے اوپر بات کرنی تھی, یہ چینی کا مسئلہ. یہ تحریک انصاف کی حکومت ہو یا کوئی بھی حکومت ہو, اس کے اندر یہ بھی بیانیہ آتا ہے. اب اس کے اندر بھی آپ کو پتا ہے, وہ پہلے میں اگر ذرا سنوا سکوں اگر ہمارے پاس وقت ہو تو, کیا وزیر اعظم پاکستان جو اس وقت ہیں شہباز شریف صاحب, وہ کیا فرمایا کرتے تھے, وہ بھی ذرا سنیے. یہ کیسا پاکستان ہے کہ جہاں پر پہلے چینی باہر بھیجی جاتی ہے, اربوں روپے جیب میں ڈالے جاتے ہیں, پھر چینی باہر سے منگوائی جاتی ہے, اربوں روپے جیب میں ڈالے جاتے ہیں. اب اس کے ساتھ ساتھ ہوا یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی جانب سے چینی کی جو امپورٹ ہے, یعنی کہ پہلے ایکسپورٹ کر دی گئی تھی, اس کی وجہ کیا تھی سمجھ میں نہیں آئی, اب اتنی ہی امپورٹ کی جا رہی ہے, تو اس پہ ٹیکس چھوٹ دینے کے فیصلے پر تحفظات کا اظہار کیا ہے, اور یہ جو فوڈ ایمرجنسی کا موقف تھا یہ مسترد کر دیا گیا ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ کیا آپ کو لگتا ہے یہ سلسلہ, کیا آپ تھوڑا سا ایلیبریٹ کرنا چاہیں گے؟ Sure. So, I have worked in the private sector, in the sugar sector, so I really understand. میں نے ایک مل کی BMR یعنی کہ ماڈرنائزیشن پہ کام کیا, so I really understand the sector. پہلی بات یہ کہ جو شوگر سیکٹر ہے, اگین ہم اب فنڈامنٹل ریفارم یا تو کر لیں اپنی چیزوں کا, جیسے ہم نے 2 پہلے ڈسکس کیے ہیں, اب اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. ایک تو یہ کہ حکومت کو اس امپورٹ لائسنسنگ اور ایکسپورٹ لائسنسنگ کے کام سے نکل جانا چاہیے. آپ نکل گئے ہیں $3.5 ارب کی آپ کے ہی ملک نے. دیٹس وائی اشفاق, میں آپ کو جب بھی اگزامپل دیتا ہوں, میں آپ کو انڈونیشیا کی نہیں دیتا. آئی آلویز ٹیل یو اے اسٹوری اباؤٹ پاکستان ویئر وی ہیو میڈ انٹرونشن. ہم نے ڈسٹورٹیو بیہیویئر, یعنی کہ ڈسٹورٹیو بیہیویئر ہوتا ہے کہ کبھی سبسڈی دے کے بیچ دیں, کبھی منگوانے کے 50,000 ٹن الاؤ کر دیں, TCP کو بیچ میں ڈال دیں. اس ڈسٹورٹیو بیہیویئر سے جب نکل گئے ہیں تو وی ہیو ڈن ویل. اب کرنا کیا, آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیل یو اے ویری ویری
क्लियर स्टोरी के इसमें देखिए, सबसे पहली बात है अगर आप कीमतें नीचे लाना चाहें ना, पाकिस्तान का सारा जो चूंकि फंड आता है ना, IMF का जो नेगेटिव एस्पेक्ट है ना, वो मुल्क में ये होता है, किसी भी मुल्क में वो सारी डिस्कशन ये हो रही थी टैक्स इकट्ठा हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ। जो डिस्कशन है वो ये होनी चाहिए कि पाकिस्तान की शुगर केन की जो पैदावारी सलाहियत है, यानी कि यील्ड्स हैं, वो दुनिया में आधी हैं फ्रॉम द वर्ल्ड्स बेस्ट। डिस्कशन तो ये चाहिए, अगर यही डबल हो जाए या 20% बढ़ जाए, हाँ, तो पहले समझें तो कि इस मुल्क का मसला क्या है। मैं इसलिए आजकल आई हैव चेंज्ड माय डिस्कशन कंप्लीटली ऑन टेलीविजन फ्रॉम ऑन मीडिया फ्रॉम डूइंग दिस डेली बेसिस ऑफ प्राइसिंग चेंजेस टू। सो पहली तो ये आपको भी समझ आ रहा है, राणा साहब भी, आई एम श्योर वो तो ज्यादा इस चीज को समझते होंगे। अच्छा, अब आगे चलें, ये पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जो मिल्स हैं पाकिस्तान में, दे हैव टू बिकम बिगर मिल्स, दे हैव टू बिकम कंग्लोमरेट्स। उनको एथेनॉल का काम करना है, बगास का काम करना है, ताकि वो दुनिया में जाके जब चीनी बेचने का टाइम वो बेच दें, वर्ल्ड प्राइस पे बेचें। अच्छा, अब तीसरी चीज क्या है, पाकिस्तान में एक कंपेटिटिव बिहेवियर नहीं है, एक कार्टेलाइजेशन की सिचुएशन है। सो CCP को स्ट्रेंथन करें। एंटी कार्टेलाइजेशन लॉज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, और वो पाकिस्तान में वर्क नहीं किए। वैसे मैंने CCP की, मैं तो चूंकि तहकीक करता हूं, ये मेरा काम है, आई एम अ स्कॉलर, तो मैंने एक CCP की रिपोर्ट शुगर इंडस्ट्री पे पढ़ी है, और वो बड़ी सिवियरली क्रिटिसाइज करती है कि कार्टेलाइजेशन बिहेवियर है, उसको कैसे करना है, ये उनका काम है। मैं जरा जवाब, अगर आप इजाजत दें। जी प्लीज। आखिर में एक बात है कि हमने आज जितनी भी गुफ्तगू की है वो सब सेक्टर्स के फंडामेंटल रिफॉर्म की है। ये वो वक्त स्पेस है। अब शुगर में भी अगर इसी में पड़े रहेंगे ना तो सारी जिंदगी गुजर जाएगी। बट वी चेंज आवर बिहेवियर, देन वी विल हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ शुगर कंपेटिटिव मार्केट, एंड इट विल बिहेव लाइक द राइस मार्केट इन पाकिस्तान। एक आखिरी बात करूं, एक RECP होती थी जो यही काम करती थी, राइस एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान, हमने खत्म कर दिया, आज हालात बेहतर हो गए। सो वी नीड इन दिस काइंड ऑफ डायरेक्शन। ठीक है रान साहब, योर थॉट्स ऑन दैट कि कार्टेलाइजेशन जो है ये बड़ा नुकसान पहुंचाती है, और क्या किया जा सकता है, और प्लस यील्ड का जो तस्करा किया। पहले तो मैं गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव देना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ने जब शुगर को एक्सपोर्ट किया तो वेरीफाइड नंबर्स थे कि हमारे पास इजाफी शुगर है, और हमने जब एक्सपोर्ट किया तो फौरी तौर पे प्राइस पे कोई इम्पैक्ट नहीं आया, जो साबित करता है कि हमारा फैसला एक्सपोर्ट करने का ठीक था। लेकिन अब उतनी ही दोबारा से इंपोर्ट देखिए, अब ऑब्वियसली जो क्रॉप की प्रोजेक्शंस थी कि जितना क्रॉप आएगा वो नहीं आया, उसमें शॉर्टफॉल आया। अब वो उसमें जो है जो शुगर केन का क्रॉप था वो कम आया, 10-14-15%, तो उसकी वजह से यह है। लेकिन मैं अपना एनालिसिस जो मैं समझता हूँ, देखें बिल्कुल मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का लाइसेंस देना करना, इससे निकल जाना चाहिए। हमें वी शुड गो फॉर डीरेगुलेशन ऑफ दिस सेक्टर। ये इंटरनेशनल प्राइस पे काम करे, अगर सरप्लस है तो प्राइवेट सेक्टर एक्सपोर्ट करे, शॉर्टफॉल है तो प्राइवेट सेक्टर इंपोर्ट करे। और जो ये फिक्सेशन है टू कंट्रोल द प्राइस, ये इट डज नॉट वर्क इंटरनेशनली, ये खत्म हो चुका है, ये पुराने मेथड्स ऑफ गवर्नेंस हैं। तो जब तक हम इससे बाहर नहीं निकलेंगे, ये चीजें हमेशा, जब भी आप एक्सपोर्ट करेंगे फिर इंपोर्ट करेंगे तो उंगलियां उठेंगी। ये इसका ये मतलब नहीं है कि हुकूमत की नीयत खराब थी, हुकूमत की नीयत ठीक थी, लेकिन जो मार्केट को, डायनामिक्स को कंट्रोल करने की आप कोशिश करते हैं तो जिस तरह खाकान उसका इम्पैक्ट होता है, वो डिस्टॉर्शंस क्रिएट होती है, बट द वंस हु डिड दैट दे शुड बी हेल्ड रिस्पांसिबल। ठीक है, यहां पर एक ब्रेक लेते हैं। डॉक्टर खाकान नजीर साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ इसमें मौजूद रहे। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर से खैर मकदम। और अब हमें प्रोग्राम के इस हिस्से के लिए, क्योंकि सियासी मामलात पर और तहरीक इंसाफ की तहरीक पर डिस्कशन करना है, तो शेर अफजल खान मरवत साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं, राना एहसान अफजल साहब वैसे ही हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। तो जरा सुनवा देते हैं ये जो काफ़ी इस वक्त चिपकलिश चल रही थी और एक दूसरे पे क्रिटिसिज्म हो रहा था, तो उस पर अलीमा खान साहिबा ने फरमाया है कि बानी PTI ने क्या कहा, जरा सुनिए। बड़ा सख्ती से उन्होंने पैगाम भेजा है, सारा पार्टी का फोकस तहरीक के ऊपर होना चाहिए। अपने जाती इख्तलाफात हैं खत्म करें, अगर इख्तलाफात करेंगे तो मैं उनका फैसला फिर खुद कर लूंगा। शेर अफजल साहब, ये कैसे मुमकिन है कि वो लाहौर जाएं, अली अमीन गंडापुर साहब, और किसी को प्लान का पता ही ना हो, लाहौर में सारे रहनुमा मिलके बैठे और फिर 90 दिन का ऐलान उस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब करें जबकि उनके पास कोई सियासी ओहदा भी नहीं है, और बाकी रहनुमा खामोशी से बैठे रहे और बाद में जाके इधर उधर ऐलान लाताल्लुकी करें। ये चल क्या रहा है पार्टी में इस वक्त? मोहतरमा अलीमा खानम ने जो पैगाम दिया है, सबसे पहले तो मोहतरमा को खुद उस पर अमल दरामद करना चाहिए और अपना मुंह बंद करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा मुतजाद और इख्तिलाफी बयानात तो उनके मुंह से निकलते हैं। लेकिन वो तो ये कहती हैं, जो भाई कहते हैं उनके भाई के अलावा जो खुद वो करती है, कभी एक तो तख्ता मत बनाती है, कभी जिस तरह को,
لہٰذا سب سے پہلے مدرامت ان کو، کیونکہ سب سے زیادہ متنازع بیانات ان کے آئے ہیں، پی ٹی اور لیڈر کے نہیں آئے. دوسری بات ہے لاہور جانا. لاہور جانے کا ایونٹ اچھا ہوتا اگر یہ اس کو پلان کرتے صحیح. اچھا انہوں نے اگر جانا تھا تو جی ٹی روڈ پہ جاتے، عوام میں ذرا کوئی ہلچل مچ جاتی، تھوڑی سی ایکٹیویٹی بن جاتی. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ کے پی کے پارلیمنٹیرین جاتے ہیں، پھر وہاں پہ میزبان بھی کے پی کے بندے کو بناتے ہیں. وہاں پنجاب کی تنظیم بڑھ گئی تھی، ان کا کام تھا کہ یہ کوئی اچھی سی جگہ پہ فنکشن کرتے، میزبان بنتے، کے پی کے لوگوں کو مہمان نوازی کرتے. تو یہ سارا ہی مطلب یہ ہے کہ ہوا بگڑا ہوا ہے. اور یہ تنظیم نام کی کوئی چیز اب رہی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے محسوس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ خان کے جیل میں سوالت کی وجہ سے خان کا پارٹی جو کنٹرول جو ہے وہ بہت کمزور ہو چکا ہے. اچھا لوگ منمانیاں کر رہے ہیں، جو وہ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، جو خان چاہتا ہے وہ کبھی نہیں ہوتا ہے. وہ لوگوں سے مراد کیا ہے؟ سلمان اکرم راجہ صاحب کے بھی بڑے سخت سٹیٹمنٹ سامنے آ رہے ہیں، اور پھر عالیہ حمزہ کو بھی. سلمان اکرم راجہ صاحب دیکھیے، وہ جو سلمان اکرم راجہ صاحب پہلے تو انہوں نے غلط بیانی کی کہ جی وہ مذہبیت کی وجہ سے نہیں آئی. جب انہوں نے تردید کی تو یہ بھڑک گئے. دیکھیے اتنی سخت زبان انہوں نے علی حمزہ کے خلاف استعمال کی ہے. کاش یہ زبان اسٹیبلشمنٹ کے خلاف استعمال کرتا، یہ سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کرتا. تو لہذا کی فرگنائزر ہے وہ، اور پارٹی میں یہی منمانیاں ہوتی ہے، جس کی مرضی ہوتی ہے وہ جو ہے جس کو نہ بلانا چاہے تو کہتے ہیں جی یہ پارلیمنٹیرین کی. کون سے پارلیمنٹیرین کی یہ میٹنگ تھی؟ یہ جو میٹنگ تھی لاہور میں، آپ نے دیکھا اس میں تمام تنظیمیں موجود تھی، عہدیدار موجود تھے، نان پارلیمنٹیرین موجود تھے. اور پھر پارلیمنٹیرینز کی میٹنگ جو ہے یہ کون سے پارلیمنٹیرینز کی میٹنگ تھی؟ کے پی کے اور پنجاب کے تھے، اس میں مرکز نیشنل اسمبلی کے تھے. تو سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہے کہاں کے پارلیمنٹیرین جو اس میں جلوہ گر تھے؟ پارلیمنٹیرین کی میٹنگ ہوتی تو پہلے خود وہ اپنے آپ پہ اپلائی کرتا. ٹھیک ہے رانا صاحب، آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے کہ جس طرح سے وہ فرما رہے ہیں کہ بانی کا چونکہ اندر ہیں تو اس لیے ان کا کنٹرول پارٹی پر سے ختم ہوتا جا رہا ہے، آپ کو لگتا ہے ایسے ہی ہے جس طرح کے آثار دکھائی دے رہے ہیں؟ یہ دیکھیں، یہ تو ایک مس مینجمنٹ ہے. خان صاحب سیاسی فیصلے خود کرنا چاہتے ہیں. جب وہ حکومت میں تھے تو انہوں نے ایک بزدار پنجاب میں بٹھایا ہوا تھا، ایک بزدار انہوں نے کے پی کے میں بٹھایا ہوا تھا. تو یہ اعتماد کا فقدان ہے کہ وہ ان کے پاس کوئی ایسے ٹیم نہیں ہے جس کے اوپر وہ اعتماد کریں جو پارٹی کے معاملات کو دیکھے اور آگے لے کے چلے. تو اس وجہ سے یہ ڈس انٹیگریشن آپ کو نظر آ رہی ہے، ایک دوسرے کے دست و گریبان ہے. اگر آپ کے پی کو دیکھ لیں تو وہاں پتہ نہیں کتنے درجنوں ممبر ہیں پارلیمنٹ کے جو تقریباً نالا ہیں چیف منسٹر سے، کرپشن کے الزامات ہیں، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا ہے. اور پھر اوور آل یہ جو ڈرامہ ابھی پورے پاکستان نے دیکھا ہے، یہ وائس میسیجز لیک ہو رہے ہیں، پھر سوشل میڈیا کے اوپر اپنی ڈرٹی لانڈری لے کے آ رہے ہیں اور لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں. تو یہ علیمہ بی بی تو خود جو ہے ان کے جھگڑے مختلف لوگوں کے ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں اور بیان بازی ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ پوری جماعت جو ہے ایک کنفیوژن کا شکار ہے. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اصولی طور پہ تو اپوزیشن کا دیکھیں رول ہوتا ہے کہ وہ حکومت پہ تنقید کرے، حکومت کے جو نااہلیاں ہیں ان کو دکھائے، آلٹرنیٹیو رستہ دکھائے. تو وہاں تو ان کا کوئی نہ فوکس ہے نہ یہ وہاں کوئی وقت دیتے ہیں، تو ادھر 0/0 ہیں. تو ٹوٹل فوکس جو ہے ایک دوسرے کے کھینچا تانی ہے اور یہ سارے معاملات ہیں. تو یہ علیمہ بی بی نے جو بیان دیا ہے کہ جی خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ آپ نہیں ہوں گے ٹھیک تو میں ایکشن لے لوں گا، تو یہ تو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑنا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو میکنزم ہے پارٹی کو چلانے کا، کیونکہ وہ ایک کلٹ کی طرح پارٹی کو چلاتے ہیں، تو اس کے پھر یہی نتیجے آئیں گے. وہ جو ایک اس کے آفٹر خان no one has the capacity, capability یا authority کہ وہ کوئی فیصلے no one is trusted enough. No one is trusted enough. یہ دیکھیں، یہ جان کے کیا گیا. یہ خان صاحب کی پلاننگ ہے کہ آج یہ جماعت جو ہے ڈس انٹیگریٹ ہو رہی ہے. ورنہ دیکھیں میاں نواز شریف جیل میں تھے تو فیصلے شہباز شریف کر رہے تھے، شہباز شریف جیل میں تھے تو فیصلے تب اس وقت خاقان عباسی تھے، احسن اقبال تھے، وہ کر رہے تھے. یہ چیزیں ہم نے بھی اپوزیشن گزاری ہے، ہمارے بھی درجنوں لیڈر جو ہے وہ جیل میں خان صاحب نے ڈالے ہوئے تھے. لیکن یہ ٹوپی ڈرامہ آپ کو نہیں نظر آیا ہوگا، یہ تماشا نہیں نظر آیا ہوگا. تو یہ جو تماشا آج آپ پی ٹی آئی کے اندر دیکھ رہے ہیں،
یہ اٹ از بائی ڈیزائن اور یہ باہر نہیں نکل پائیں گے. یہ جو 90 دن کا پلان تھا آپ سے بھی ہم نے پوچھا تھا کہ اچانک آیا کہاں سے, اور پھر دوسرا یہ ہے کہ آپ نے ایک چیز پہ زور دیا تھا کہ پارٹی کی تنظیمیں نو ہونی چاہیے, لوگوں کو موٹیویٹ کرنا چاہیے, اگر کوئی بھی تحریک چلنی ہو تو اس کا ایک دیر از اے میتھڈ ٹو اٹ. لیکن یہاں پر کچھ دکھائی نہیں دیتا, سر بیان بازی ہوتی ہے, اس کے اندر بھی لیڈرز نظر نہیں آتے, رکن اسمبلی نظر نہیں آتے. تو پھر یہ آخر یہ 90 روز کا پلان جس پہ پارٹی میں اندر سے بھی علی امین گنڈاپور پر تنقید ہوئی, تو کچھ پتہ چل سکا کہ یہ آیا کہاں سے؟ تنظیم سازی کے حوالے سے میں یہ کہوں گا پارٹی صرف کے پی میں ایگزسٹ کرتی ہے پریکٹیکلی. باقی پنجاب میں تو 9 مئی کے بعد پارٹی کا ارادہ پہ گھیرا گیا. آج بھی 70 سے 80% اضلاع میں تنظیم سازی نہیں ہے, ریجنز میں نہیں ہے. جہاں تک بلوچستان کا تعلق ہے وہاں پہ ایک ذیلی کابینہ بٹھائی گئی, جو اصلی صدر جو پاس ہوئے تھے ان کو ذیلی طریقے سے انہوں نے ہٹوایا اور اپنے من پسند شخص کو لے آئے صدر کے طور پر. سندھ میں جو ہے وہاں میں سارے صوبوں کا تنظیمی تمام امور کا جائزہ لے چکا ہوں. سندھ میں وہاں پہ جو حضرت راجمان ہے صدر کے طور پہ وہ پیپل پارٹی کے پراکسی ہیں, جہاں ان کو ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ سیٹیں خالی توڑ دیتے ہیں. جنرل الیکشن میں 7 سیٹیں تو اس نے اپنے در سے دی ہوئی تھی جو میں نے واپس, اور وہاں پہ بھی تمام ورکرز, یعنی سندھ میں بھی پارٹی تنظیمی طور پہ تو ہے ہی نہیں. صرف کراچی شہر میں ہے, وہاں پہ بھی آپس میں اتنے اختلافات ہیں ان کے, تو لہٰذا یہ بیسیکلی پوری ایمانداری کہہ رہا ہوں پارٹی کی یہ صورتحال ہے. کے پی میں بھی شیرازہ بکھرا ہوتا اگر علی امین خان مضبوط نہ ہوتے. وہ ایک مضبوط شخص تھے اور اس نے اس 9 مئی کے بعد ہم لیکن وہاں پر بھی تو گروپس ہیں نا, وہاں پر بھی تو دھڑے ہیں. شہرام خان ترکئی ہو گئے, عاطف خان ہو گئے, وہ دھڑے تیمور جھگڑا نظر نہیں آ رہے. ٹھیک ہے, یہ تیمور جھگڑا جو ہے وہ کوئی دھڑا ہی نہیں ہے, نہ کوئی گروپ ہے. وہاں اصل معنی رکھتے ہیں عاطف خان, اسد قیصر, شہرام ترکئی, یہ معنی رکھتے ہیں, وزندار لوگ ہیں. لیکن 9 مئی سے بات تو یہ سب انڈر گراؤنڈ تھے سب, تو لہٰذا اس وقت گروپنگ تھی نہیں. ہاں تھوڑی بہت گروپنگ سیٹوں پہ ہوئی, لیکن کے پی میں جو ہے پارٹی کو یہ رجاء رکھا علی امین خان نے, اور اس میں میرا تعاون اس کے ساتھ تھا کیونکہ ہم دونوں نے کام کیا 9 مئی کے بعد. لیکن اوور آل جو ہے پارٹی کی تنظیم سازی پہ کبھی توجہ نہیں دی گئی. آپ دیکھ رہے ہیں ہر جگہ پہ اپائنٹمنٹس ہو رہی ہے. یہ اگر آپ پاکستان سے ایک حساب کی دیکھ لیں تو صرف کرسٹل گور کے علاوہ جو انٹرا پارٹی الیکشن میں آئے تھے, اور وہ بھی ایسے انٹرا پارٹی الیکشن تھے جس میں میں نے خان صاحب کو ریکویسٹ بھی کی تھی کہ ہمیں میرٹ پہ اوپن انٹرا پارٹی الیکشن کرانے چاہیے. 8 لاکھ لگ بھگ رجوز پر ہمارے ووٹر تھے, 800 لوگوں نے ووٹ ڈالا. تو لہذا ایسے حالات میں جب آپ اس طرح ایک کرسٹل گور کے علاوہ باقی تمام جو لوگ مناصب پہ بیٹھے سب نامینیٹڈ ہے, اور جو پارٹی کی آئین ہے پاکستان تحریک انصاف کا, اس میں نامینیشن کی کہیں پر کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. تو لہذا جب ایسے فیصلوں کے ساتھ آپ الیکشن کمیشن میں جائیں گے جو پہلے سے ہی چوبی تیز کیے بیٹھا ہوتا ہے, تو وہاں تو آپ کا اشر نشر ہونا ہے. تنظیم سازی جو ہے سب سے زیادہ وقت کی اہم ضرورت ہے, اور اس میں اور وہ اس پہ کوئی توجہ ہی نہیں کی جا رہی ہے. میں بارہا چیز خان صاحب سے بات کی کئی دفعہ, پھر کبھی ایک کو آرگنائزر لگا دیتے تھے, کبھی دوسرے کو, لیکن وہ تو کی حد تک ہوتے تھے, عملی طور پہ کوئی کام نہیں کرتا ہے. تو لہذا پارٹی میں جب تک لوگوں کو ذمہ داریاں نہیں دی جائیں گی, پارٹی میں جب تک میرٹ پر فیصلے نہیں ہوں گے, یہ ابھی سینٹ میں ایسی سیٹوں کا حال آپ دیکھ رہے ہیں. جی اس پہ کارکن سراپا احتجاج ہیں, مطلب اس کے اندر پیسے کی چمک نہیں چلے گی, یہ نہیں ہوگا. میں آپ کو بتاؤں نا, یہ خان کے فیصلے نہیں ہے, کیونکہ وہ جس وقت یہ سینٹ کی الیکشن ہو رہی تھی اس وقت میں اس 4 ٹیم کا حصہ تھا, بلکہ خان کے قریب ترین لوگوں میں سے تھا. مجھے یاد ہے کہ جو خان نے اس حوالے سے کہا تھا جو ان کے فیصلے تھے کہ وہ فیصلے نہیں مانے جا رہے, بلکہ آپ دیکھیے خان جو حکم دے دیتا ہے ابتدا میں تو بڑا شور ہو جاتا ہے, جس خان نے یہ کہہ دیا یہ ہوگا. 3-4 دن کے بعد اس سے انحراف کرتے ہوئے یو ٹرن دیا جاتا ہے, پارٹی کو یہ دوسرا فیصلہ ہی منوا لیتی ہے, اور یہ ہر میٹر میں اس طرح ہوا ہے. میں آپ کو ایک مثال دوں, اسد قیصر صاحب کے بھائی عاقب خان کو خان نے کہا کہ اسپیکر مقرر کر دیں. ٹھیک ہے. تو آپ نے
ترجمان تھا, ہم نے باہر جا کے اعلان کیا یعقوب خان صاحب اسپیکر ہوں گے. پھر اس کے بعد پارٹی میں لوگوں نے تعارف کیا, سفارشیں ڈھونڈی, خان صاحب کے پاس ملے. خان صاحب نے نیکسٹ میٹنگ پہ مجھے کہا کہ مشتاق غنی صاحب جو ہیں اسپیکر رہے ہیں, یہ ان کا اقدام تھا, ان کی نام. میں نے کہا ہوا تیسر صاحب, انہوں نے کہا نہیں تیسر صاحب کے بھائی کو وزیر لے لوں. مشتاق غنی جی صاحب کی اناؤنسمنٹ ہوئی اگلے ہفتہ تھا. تو ہفتے کے دن جب ہم گئے تو انہوں نے کہا جی یہ بابر سلیم سواتی صاحب جو ہیں یہ ریزرونگ ہے اور ان کو کر جو موجود ہمارے اسپیکر صاحب ہے. اچھا. تو درمیان میں اتوار تھا اور پھر جو الیکشن تھے, اتوار نہ ہوتا تو شاید کوئی اور کرا دیتا. تو یہ پارٹی نے جو ہے درگت بنائی ہوئی ہے. اچھا. ہر ایک کوشش کرتا ہے کہ جی سب کو پتا ہے کہ خان سے بات منوائی جا سکتی ہے. تو لہذا یہ فیصلے جو ہے, اور خدا کی قسم خان کو میں نے گزارش بھی کی تھی کہ ایک فیصلہ ہو چاہے وہ اپنا غلط بھی ہو اس پہ ڈٹ جائے تاکہ یہ اس رجحان کو ہم جو ہے. ٹھیک ہے, میں ذرا جواب لے لوں اس پہ, رانا صاحب. یہ جو سینٹ الیکشنز پہ ہو رہا ہے, اور خاص طور پر جو ایک نیریٹو تھا کہ سرمایہ داروں کو نہیں دیا جائے گا, میرٹ پہ دیا جائے گا, ابھی پی ٹی آئی کے جو اپنے لوگ ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی ویسے پی ٹی آئی کو ٹف ٹائم دے پائے گی وہاں پر جو اپوزیشن ہے؟ دیکھیں یہ تو بالکل اس کے امکانات ہیں وہاں, کیونکہ ایم پی ایز نہیں ووٹ ڈالنے سینٹ کے اوپر, اور ایم پی ایز جو ہیں وہ تو یہاں تو نو کانفیڈنس کی بات ہو رہی تھی, عدم اعتماد کی کے پی کے چیف منسٹر کے اوپر. تو یہ بالکل ممکن ہے کہ ان کی اپنی نااہلی, جو ایک گورننس کا فقدان ہے, اور جو کرپشن کے ایک دوسرے پہ الزامات ہیں, یا جو ایک دوسرے سے کہہ لیں کہ علیحدگی اور یا ایک دوسرے کے اوپر جو کھینچا تانی جو چل رہی ہے, اس کا نتیجہ کچھ بھی آ سکتا ہے. یہ میں نے تو آپ کو بتایا کہ 1 درجن یا اس سے زیادہ جو ایم پیز ہیں وہ ان سے ناخوش ہیں. تو وہ کہاں ووٹ ڈالتے ہیں, پارٹی ڈسپلن میں ڈالتے ہیں نہیں ڈالتے, اور اس میں ہمارا کوئی رول نہیں ہوگا. پی ایم ایل این کا اگر آپ تاریخ نکال کے دیکھ لیں, نہ ہم نے سرمایہ کاروں کو سینٹ میں ہم لے کے آئے, ہمارا میرٹ پہ ہمیشہ فیصلے ہوئے, نہ ہماری جماعت کے اندر کبھی اس طرح کی انگلیاں اٹھی کہ اس کو کیوں مل گیا ٹکٹ اور اس کو کیوں ملا, یہ پیسے دے کے ملا. تو یہ, لیکن میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ بالکل یہ اپسیٹ ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے لیے, جس طرح کا وہاں گورننس ماڈل اس وقت. ٹھیک ہے شریف افضل صاحب, ایک تو یہ چیز کہ یہ جو طریقہ کار ہے, ایک تو فارم ہاؤس جس میں گئے وہاں پر جو سلسلہ ہوا, دوسرا یہ ہے کہ یہ جس طرح سے ٹکٹ دیے جا رہے ہیں تو یہ بددلی نہیں پھیلے گی کارکنان میں, اور دوسرا آپ کیا تحریک کا حصہ بننے آ رہے ہیں؟ میں تو اگر تحریک یہ شروع کرتے ہیں جو کبھی شروع نہیں ہوتی, مجھے نظر آ رہا ہے, مجھے پتہ ہے. میں تو امریکہ جا رہا ہوں 2 دن کے بعد, جہاں لندن میں مقیم ہوں, اور اگر یہ تحریک شروع کرتے ہیں جس کے شروع ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے, اچھا, تو میں اب انہی لوگوں کی طرح باہر سے دیکھوں گا جو جہاں یوٹیوب پہ جو ہے لوگوں کے جذبات کو برانگیختہ کرتے ہیں. تو میرا بھی ارادہ اس طرح ہے کہ باہر سے دیکھوں گا کہ کیا باہر سے کس طرح محسوس ہے. یوٹیوب پہ بلاگ کریں گے مروت صاحب؟ بلاگ تو خیر نہیں کروں گا, میرا کافی مطلب خواہش ہے کہ میں کر لوں. ایک بات میں اسامہ صاحب بات کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ تحریک جو ہے, تحریک ان لوگوں سے کبھی نہیں ہو پائے گی. اچھا ٹھیک, کبھی نہیں ہو پائے گی. ٹھیک ہے, بات میری آپ رقم کر لیں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ شیر افضل مروت صاحب فار یور ٹائم. جی رانا احسان افضل صاحب بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود رہے. یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد پروگرام کنکلوڈ کریں گے. جی ناظرین کرام, پروگرام کے آخر میں آپ کا ایک بار پھر سے خیر مقدم. اور دا پوائنٹ از کہ شیر افضل خان مروت صاحب ملک سے باہر ہیں, کہتے ہیں کہ ایک تو میں باہر سے ہی بیٹھ کے جائزہ لوں گا اگر تحریک شروع ہو گئی, لیکن وہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ تحریک ان سے شروع ہو پائے گی اور ہو ہی نہیں سکتی. اور پھر ایک چیز بڑی امپورٹنٹ انہوں نے کہی کہ بانی کا پارٹی پر سے لگتا یہ ہے کہ کنٹرول ختم ہو رہا ہے. جس طرح سے سینٹ الیکشنز میں جس طرح سے ٹکٹ دیے گئے ہیں, ایسا ہوگا تو کارکن بددل ہوں گے. پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. اشفاق اسحاق ستی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ناصر.